अस्सलाम वालेकुम। मैंगल अब यूट्यूब चैनल पर जावेद शाह नाजरीन तलखो शरी के साथ हाजिर खिदमत है। नाजरीन, सूबा सिंध के दारुल हुकूमत कराची के अंदर और सूबा सिंध के अंदर बिलखसूस सियासत में रोज़ बरोज़ तब्दीली आती जा रही है और सियासी में वही हालात पैदा होते जा रहे हैं जो एक कौम परस्त सियासत के लिए साजगार साबित होते हैं। अब इस सूरताल में आवाम यहाँ की समझती है, कराची की आवाम, कि इस वक्त सूरताल वो बन चुकी है कि किसी भी कौम परस्त सियासतदान को स्पेस मिल सकता है। तो इस स्पेस में आफाक अहमद ने भी अपना एक रोल अदा किया और जैसा कि हमने पिछले व्लॉग में बताया था, वो अपनी आवाम की आवाज़ बन के उभरे हैं। अब इस सूरताल में आवाम बानी MQM अल्ताफ़ हुसैन की तरफ भी देख रहे हैं कि वही चीज़, वही सूरताल जो माजी में कभी पैदा हो गई थी बुशरा ज़ैदी के केस के हवाले से। उस ज़माने में भी तवातुर के साथ मिनी बसेस के हादसात होते थे और इस तरह के मुतालबे यहाँ की जमातें करती थीं जो उस वक्त सियासी पार्टियां थीं, मगर उनकी आवाज़ पे कान नहीं धरा जाता था। यानी कि जो भी हुकूमत थी उस वक्त कान नहीं धरती थी। तो उसके नताइज आपने बाद में देखा कि MQM की सूरत में एक ताकतवर जमात उभर के सामने आई और उसके बाद उसने फिर जो हुकूमत जो सियासत की, वो सबके सामने, उस पर आप तनकीद भी कर सकते हैं, उस पर आप तारीफ़ भी कर सकते हैं। तो अब सूरताल उसी नहज पे सियासी लोग कह रहे हैं और सियासी मुबसरीन कह रहे हैं कि कुछ सूरताल इसी तरीके की पैदा हो रही है और ये रस्साकशी चल रही है सिंध की कौम परस्त जमातों में भी और वहाँ से भी तंदो तेज़ बयानात और यहाँ से भी। अब इस सूरताल में अल्ताफ़ हुसैन के लिए भी सूरताल एक साजगार है। अब अल्ताफ़ हुसैन की जो तकारीर हैं आए दिन टिकटॉक पे या यूट्यूब चैनल पे उनके जारी सारी हैं और आवाम से वो अपने राब्ते में और गुज़िश्ता दिनों कुछ उनकी हिलजुल भी शहर में नज़र आई थी। अब इस सूरताल को उनकी जो पार्टी के लोग थे उनका यानी कि फ़ाल होना ज़रा इस वक्त महाल था। तो इस सूरताल में MQM हकीकी और महाजिर कौम मूवमेंट जो थी वो फ़ाल हो गई और उसके बाद फ़ाल जो हुए आफाक अहमद तो वो गिरफ़्तार भी हुए। हालांकि उन्होंने कुछ ऐसी बात नहीं कही थी, मगर उनको इस पादाश में कि जनाब उन पर ये इल्ज़ाम लग गया कि उन्होंने टैंकर जलाने का कहा या डंपर जलाने का, जबकि ऐसा उन्होंने नहीं कहा। तो उस पर उनको गिरफ़्तार कर लिया गया, फिर ज़मानत उनकी हो गई और उनकी हिमायत में बयानात भी जारी हो गए। मुस्तफ़ा कमाल ने भी बयान जारी किया, डॉक्टर सलीम हैदर ने भी, कुछ और महाजिर ने, ख़ास तौर पे बिलखसूस अल्ताफ़ हुसैन ने भी। तो अल्ताफ़ हुसैन के इस बयान से एक उनकी जो तहरीक जो चली है, जो उसको एक यानी कि एक उसके लिए एक साजगार हालात पैदा हो गए। अब उनकी जमात जो है पहले से ज़्यादा एक ताकतवर पोजीशन में नज़र आ रही है। सियासी मुबसरीन और आवाम जो यहाँ की वो ये सोच रही है कि अगर अल्ताफ़ हुसैन को पाकिस्तान में आने की इजाज़त मिल जाती है तो इस सूरताल से उनको भी वो काफ़ी फ़ायदा उठाएंगे और लाजमी उनको पजीराई तो मिलती है आज भी, मगर उनको ज़्यादा उनकी सियासत जो है तेज़ी से आफाक अहमद के साथ मिलकर ये एक मुनज़्ज़म तहरीक यहाँ के आवाम के लिए, मज़लूम आवाम के लिए भी और महाजिर आवाम के लिए भी चला सकते हैं। तो इस ज़िमन में कानूनी माहिरीन जो ये कहते हैं कि उनको इजाज़तनामा अदलिया का दरकार है और अदलिया का इजाज़तनामा जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि अभी तक अल्ताफ़ हुसैन को मिल नहीं सका है और किसी हद तक आप ये कह सकते हैं मक़तदर हलकों की तरफ से कुछ नरमी दिखाई गई।
گزشتہ دنوں، مگر اس پہ بھی کافی لے دے ہو رہی ہے، اور اس پہ ایم کیو ایم پاکستان نے بھی اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے، جبکہ ان کے سربراہ نے ایک چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے اس پہ کافی اپنے خدشات کا بھی اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا پاکستان میں کسی ایسی سیاست نہیں کرنے دیں گے جو ماضی کا حصہ تھی۔ شہر میں ہم نے بڑی مشکل سے امن و امان قائم کیا ہے، مطلب ہے ان کی اپنی ایک تعویلات اور ان کی سیاسی یعنی کہ وہ ان کو اپنا الطاف حسین کی یعنی کہ جو سیاست ہے اس کو وہ اپنا ایک مخالف سمجھتے ہیں ایم کیو ایم پاکستان، اور ان کو سمجھنا بھی چاہیے، کیونکہ 22 اگست کے بعد ان کی اور ان کی رائے جدا ہو گئی تھی۔ تو وہ کہتے ہیں ایم کیو ایم تو ہم ہیں، بس واحد ایم کیو ایم ہماری ہے۔ بہرحال اب ایم کیو ایم کے لوگ جو ہیں یہاں کے مہاجر عوام ہیں، بہرحال الطاف حسین سے زیادہ وابستگی رکھتے ہیں، اور یہ چاہتے بھی ہیں کہ الطاف حسین پاکستان آ جائیں۔ اب الطاف حسین جو پاکستان آئیں گے تو ان کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ نے اس بڑے شہر کے اندر بڑی مشکل سے امن و امان قائم کیا تھا، تو پاکستان میں اس وقت ماضی کی سیاست کراچی شہر میں بالخصوص اب ناممکن ہے۔ اب اس صورتحال میں ایم کیو ایم حقیقی نے اپنی سیاست کا آغاز کیا ہے، اور وہ ایک قانون کے دائرے میں اپنی سیاست کر رہے ہیں۔ تو آنے والے دنوں میں اگر الطاف حسین کو عدلیہ کی طرف سے اجازت ملتی یا مقتدر حلقوں کی طرف سے اجازت ملتی ہے، تو اس صورت میں ان کو بھی پاکستان میں اب وہی سیاست کرنی پڑے گی جو سیاست سے ماضی کی سیاست نہیں ہوگی۔ اب نئی سیاست کو یعنی کہ کنٹرول ڈیموکریسی جس کو میں یہ کہہ رہا ہوں، تو اس صورتحال میں ان کو چلنا پڑے گا۔ بہرحال اس موقع پہ ان کو آفاق احمد جیسے رہنما کی جو ان کے نائبین میں سے تھے ماضی میں، اور جن کی وہ مخالفت بھی الطاف حسین کرتے تھے، تو آج ان کے لیے الطاف حسین نے نرم گوشہ اپنے بیان کی صورت میں دیا ہے فی الحال۔ تو اس صورتحال سے آفاق احمد بھی فائدہ اٹھائیں گے، مگر آفاق احمد نے یہ کہا کہ جناب میرا الطاف حسین سے کوئی ذاتی اختلاف نہیں تھا، میرا مہاجر قومی یونین پہ تھا، کیونکہ انہوں نے مقتدہ قومی یونین بنائی، میں مہاجروں کے مسائل حل کرنے کے لیے سرگرداں تھا، تو میں یہی کوشش کر رہا تھا کہ وہ مہاجروں کے لیے وہ آواز اٹھائیں گے، مگر انہوں نے پورے پاکستان کے مظلوم عوام کے لیے آواز اٹھائی۔ الطاف حسین کا موقف یہ ہے کہ جناب میں نے جو مہاجروں میں ظلم ہوتے دیکھا، تو میں نے دوسری قوموں کی طرف بھی دیکھا، تو ان پہ بھی وہی ظلم روا رکھا تھا ریاست نے، پاکستان کی یعنی کہ وڈیروں جاگیرداروں کی جو لوگ تھے انہوں نے، تو اس لیے میں نے ان کے لیے بھی آواز بلند کی۔ تو اب الطاف حسین بھی اسی لیول پہ آ کے سوچ رہے ہیں، تو اگر وہ پاکستان آئیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن کے آثار فی الحال تو ابھی نظر نہیں آ رہے، مگر کل کیا ہوتا ہے پاکستان میں وہ سب الطاف حسین نے کہہ دیا ماضی میں، وہ کہا جو نواز شریف نے بھی کہا، زرداری صاحب نے بھی کہا، غصے میں آ کے جذبات میں آ کے، اور عمران خان نے تو اس کی حجت تمام کر دی یعنی کہ 9 مئی کا واقعہ کر کے۔ تو بہرحال الطاف حسین کی وہ بات ہے ثانوی حیثیت رکھتی ہے، وہ کچھ ایک پچھلے بھی لاگ میں وہ کہہ چکے ہیں کہ میں متعدد بار اسٹیبلشمنٹ سے اپنے کہے کی معافی مانگ چکا ہوں، اور تحریری طور پر بھی دینے کو میں تیار ہوں، اس طرح کی بھی انہوں نے باتیں کی۔ وہ پاسپورٹ کے لیے تحریر درخواست انہوں نے بھی دی 2022 میں بھی انہوں نے یہ کہا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ نے کچھ لچک دکھائی تو ممکن ہے آنے والے دنوں میں یعنی کہ جو ان کی گڈ بک میں لوگ ہیں، اب ماضی میں تو ایجنسی کا آفاق احمد کو بھی کہا جاتا تھا، اور ان کو کہتے تھے لوگ، الطاف حسین خود کہتے تھے کہ یہ ایم کیو ایم حقیقی ایجنسی نے۔ تو اب کہنے کا مقصد اب آفاق احمد بھی گڈ بک میں آ گئے ہیں ان کی، تو بہرحال اب ماضی کے تعلقات کو مد نظر رکھتے ہوئے پل کا کردار ادا کر سکتے ہیں آفاق احمد،
میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آفاق احمد کو کہ پاکستان میں سیاست کر رہے ہیں، پاکستان کے قانون اور آئین اور دائرے میں رہ کے یہاں کی سیاست کر رہے ہیں، تو وہ اس مسئلے پہ یعنی کہ اگر الطاف حسین کی وہ انہوں نے بتایا کہ میری آفاق احمد نے کہا براہ راست الطاف حسین سے ابھی تک کوئی بات چیت نہیں ہوئی، مگر اگر براہ راست نہیں ہوئی تو کسی اور وسیلے سے اگر ہو بھی رہی ہے تو ہو سکتا ہے وہ آنے والے دنوں میں کوئی مددگار ثابت ہوں الطاف حسین کے پاکستان آنے میں، جو رکاوٹ ہے اس کو دور کرنے میں وہ کوئی اہم کردار ادا کر سکے۔ تو بہرحال عوام کے امنگوں کے مطابق عوام یہ چاہتی ہیں کہ الطاف حسین پاکستان میں آ کے آئین اور قانون کے تحت یعنی کہ جو مقتدر حلقوں کی خواہشات ہے اس کے مطابق اگر سیاست کریں تو شاید ہو سکتا ہے ان کے لیے راستے کھل جائیں پاکستان کے، مگر بہرحال جو ان کو اپنا مخالف سمجھتی ہیں پارٹیاں تو ایم کیو ایم پاکستان جیسے، تو بہرحال وہ یہ نہیں چاہیں گے کہ ان کی سیاست دم توڑ جائے، کیونکہ ان کی بھی قربانی ہے ایم کیو ایم پاکستان کی۔ 22 اگست کو انہوں نے ایم کیو ایم کا نام زندہ رکھا جو ختم ہونے پہ آ گیا تھا، تو لازمی وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہماری اس کا صلہ چاہیے دیں گے کہ دوبارہ سے ایک واپس وہی پارٹی آ جائے، تو الطاف حسین ان کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہے، اور اگر یہ ایک راستہ نکل جائے کہ الطاف حسین یہ جنہوں نے غلطیاں کی ان کو معاف کرنے پہ تیار ہو جائیں، اور تو شاید ممکن ہے کوئی ایسا راستہ نکل جائے۔ بہرحال الطاف حسین کے حوالے سے پاکستان میں عوام جو ہیں ان کے چاہنے والے خوشخبری سننے کے منتظر ہیں کہ شاید اسٹیبلشمنٹ کو طرف سے کوئی ان کو خوشخبری رمضان المبارک کے مہینے میں مل جائے۔ عوام یہ چاہتی ہے کہ خیر سگالی کے طور پہ اگر اسٹیبلشمنٹ ان کو معاف کر دے ان کی درخواست پر، تو اور 22 اگست کا ان کا جو نعرہ تھا اس کے حوالے سے، تو پاکستان میں ایک خیر سگالی کے طور پہ اگر عام معافی کا وہ اعلان کر دیں جو لیڈران معافی مانگ رہے ہیں سیاسی جو باہر چلے گئے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں الطاف حسین پاکستان میں آ جائیں اور پاکستان کے بالخصوص مہاجر حلقوں کے وہ دل جیت لے کے لیے اسٹیبلشمنٹ، جیسا کہ عوام کی امنگوں کے مطابق یہ فیصلہ ہوگا، کیونکہ الطاف حسین ماضی کی سیاست کا یقین دلا دیں کہ بھئی ہم ماضی کی سیاست یہاں نہیں دہرائیں گے، اور اسٹیبلشمنٹ بھی یہی چاہتی ہے کہ صوبہ سندھ میں اور بالخصوص کراچی میں ماضی کی وہ سیاست نہ دہرائی جائے۔ تو بہرحال اس مسئلے پہ کوئی حل نکل سکتا ہے، مگر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت یعنی کہ عدلیہ ان کو کب اجازت دیتی ہے پاکستان کے یعنی کہ ایم کیو ایم حقیقی کے جو آفاق احمد ہیں، بہرحال انہوں نے جو سیاست کا آغاز کر دیا ہے، مگر اور یہ ان کو میدان کھلا اس لیے ملا کہ ڈمپر مافیا اور ٹینکر مافیا اس طرح کی جو ہلاکتیں 154 اور پتہ نہیں کتنی اس سے زیادہ کہیں زخمی اور ہلاکتیں ہو چکی ہیں، تو اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا گیا صوبائی حکومت کی طرف سے، پیپلز پارٹی کی حکومت کی طرف سے، تو یہ ان کے لیے ایک سیاست کے لیے کہیں یا مہاجر عوام کے حقوق کی جدوجہد کے لیے میدان میں آئیں تو وہ یہ ان کے لیے سیاست کے لیے بہترین ہو رہا ہے، تو وہ اس کا ایک علم لے کے میدان میں آ گئے ہیں۔ تو بہرحال اگر پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ شہر میں ان کا یعنی کہ ایم کیو ایم مہاجر قومی موومنٹ کا کوئی سیاست پروان نہ چڑھے اور وہ اپنی ان کی قوم پر سیاست، تو اس پہ وہ داد رسی کرے ان کی۔ آفاق احمد کا بھی یہی مطالبہ ہے کہ جناب ان کو لواحقین کو ان کی مدد فراہم کی جائے، مالی مدد دی جائے، اور جنہوں نے ٹینکر یا ڈمپر مافیا نے جو ان کو زد میں آئے لوگ ہلاکتیں کی ہیں ان سب کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔
تو یہی ان کا مطالبہ ہے۔ اس کی الطاف حسین نے بھی وہاں سے یہ کہا تھا۔ تو بہرحال ایک طریقے کا یہ ایک سلسلہ تو کڑی سے کڑی جڑی ہے۔ کل کا جو ایجنسی کا آدمی تھا یعنی کہ آفاق احمد کو الطاف حسین، تو آج وہ آفاق احمد الطاف حسین کے قریب ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ تو آنے والے دنوں میں یعنی کہ سیاسی لوگ اور سیاسی مبصرین اس بات پہ کہتے ہیں کہ آنے کے وقت کہ کچھ ایسا آ سکتا ہے کہ آفاق احمد کوئی رول ادا کر سکتے ہیں۔ بہرحال اور ملک مل کے جو سیاست یہ کریں گے اور جدوجہد کریں گے یہاں کے عوام کے مسائل کی، ہو سکتا ہے اس ایک نقطے پہ بات ہو جائے کہ وہ مہاجر قوموں مڑ کے سیاست کریں، اور وہ یعنی کہ ملک گیر سطح کے جو مظلوم قومیں ہیں ان کا جن کا نعرہ متحدہ قوموں کے الطاف حسین نے بلند کیا، تو وہ اس ایک نقطے پہ باہمی اتحاد کر کے سیاست کا آغاز کریں، بشرطے کہ الطاف حسین کو پاکستان آنے کی اجازت مل جائے۔ اب پاکستان آنے کی اجازت کے لیے کورٹ اور مقتدر حلقے آڑے آتے ہیں، مگر اس کے علاوہ بھی ان کے آگے دوسری جماعتیں بھی ہیں، جیسے عشرت العباد کے آنے کا بھی چرچا ہے، اور اسی طریقے سے MQM پاکستان نے بھی اپنی ایک جدوجہد کی ہے، ان کے لیڈروں نے بھی جدوجہد کی ہے، مگر ان کے لوگ کبھی یہ نہیں چاہیں گے کہ جو ان کی جدوجہد کو جو انہوں نے ایک قدم اٹھایا تھا پاکستان کے حمایت میں اور پاکستان کی خاطر بقول خالد مقبول کے، تو اس کو ضائع ہو جائے، وہ ان کی عقارت جائے ساری جو ان کی وہ تھی ہمت جو انہوں نے محنت کی ہے۔ تو بہرحال وہ ایک اس ان کا موقف ایک تحفظات ہیں ان کے۔ بہرحال اب الطاف حسین ایسا بھی نہیں ہے کہ فوری آ رہے ہیں، مگر بہرحال عوام کے یہاں کی امنگوں کے مطابق یہ ہے کہ عوام چاہتے بھی ہیں، اور ان کی کچھ سرگرمیاں شروع بھی ہوئی تھیں جو اب یعنی کہ بہرحال کچھ تھوڑی سی کم ہو گئی ہیں۔ ان کی جگہ پہ آفاق احمد نے سرگرمیوں کا آغاز کر دیا ہے۔ آنے والے دنوں میں کچھ MQM کے ہی وہ سیاستداں جن کے ماضی میں مقتدر حلقوں سے بھی اسٹیبلشمنٹ سے بھی اچھے تعلقات رہے، تو وہ الطاف حسین کے جو آنے کی راہ میں حائل رکاوٹیں ہیں ان کو دور کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں عشرت العباد بھی کر سکتے ہیں، آفاق احمد بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ آفاق احمد آئین اور قانون اور پاکستان کے جو مجب ہے اس کے مطابق وہ کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا میں کراچی کے تمام عوام کے جو کراچی کے رہائشی ہیں ان کی میں یعنی کہ آواز بن کے ابھرا ہوں، اور میں ان کی چاہتا ہوں کہ ہلاکتیں لاؤں۔ اس میں انہوں نے کہا کہ سندھی لوگ جو فیملی کے بھی کچھ ڈمپر کی زد میں آئے ان کی بھی وہ عیادت کو وہاں گئے، اور آگے مطلب ان کے اسپتالوں میں آگے جب جیل سے رہائی ہوئی تھی تو ان کے لوگوں سے ملنے گئے، بعض مقتولین کے جو لواحقین تھے ان سے بھی ملنے گئے۔ مختلف قومیں تھیں، اکثریت بہرحال اس میں اردو اسپیکنگ مہاجروں کی تھی۔ تو یہ حوالے سے یہ آنے والے دنوں میں یہ کراچی کے عوام یہ یعنی کہ ایک خوشخبری سن سکتے ہیں کہ یہ جو یعنی کہ عشرت العباد ہوئے، آفاق احمد ہوئے، اور کچھ اور بھی ایسے سیاستداں ہیں جو اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ الطاف حسین کے حوالے سے الطاف حسین بھی اب یہ چاہتے ہیں کہ ماضی میں شاید وہ نہیں چاہتے تھے، بہرحال اب ان کے تواتر کے ساتھ ایسے بیانات آئے کہ میں پاکستان میں ہی اب جا کے یعنی کہ رہنا چاہتا ہوں، پاکستان میں وہ آنا بھی چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اب میں عمر کے حصے میں گزشتہ دنوں ایک بیان میں انہوں نے کہا تو میں بھی پاکستان میں اگر میری کوئی شہادت ہو جائے یا موت واقع ہو جائے تو میں پاکستان میں ہی دفن ہونا پسند کروں گا۔ بہرحال یہ تو سب کے ساتھ لکھی ہوئی ہے، موت تو لازمی عمر کے ایک حصے میں انسان کو دنیا سے جانا پڑتا ہے۔
تو بہرحال اس وقت صورتحال میں یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ ان کے لیے رائیں ہموار ہو رہی ہیں، اور مقتدر حلقوں نے کچھ نرمی کا اظہار کیا تھا گزشتہ دنوں۔ اب کچھ ایسے سیاستداں میدان میں ہیں جو ماضی میں جن پہ یہ چھاپ تھی، اور اب وہ میدان عمل میں ہیں اور کھل کھلا کے سیاست کر رہے ہیں۔ عشرت البات بھی ہیں اس میں، جیسے کہ ذکر کرتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو دوسری پارٹیوں کے ہیں، تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر وہ رہنما جو پاکستان کے کسی غلطی کے باعث باہر ہیں، خود ساختہ جلا وطنی اختیار کیے ہوئے ہیں، وہ پاکستان میں آ جائیں۔ تو اس ضمن میں کافی لوگوں نے یہ خیال کا اظہار کیا ہے، جس میں مشاہد حسین بھی تھے اور بہت سارے یعنی کہ دوسرے سیاستداں ہیں۔ تو وہ یہ چاہتے ہیں اگر کوئی معافی تلافی کرتا ہے تو اسٹیبلشمنٹ کو ان کو معاف کر دینا چاہیے۔ پھر آنے والا وقت میں سندھ کے حوالے سے، الطاف حسین کے حوالے سے بھی ایک بڑی تبدیلیاں آ سکتی ہیں، اور تبدیلیاں آنے کا امکان قوی موجود ہے۔ اور اس صورتحال کو میں کراچی کی سیاست میں آنے والے بلدیاتی الیکشن میں، جیسا کہ ہم نے پچھلے ویلاگ میں بتایا تھا کہ بڑی تبدیلی آئے گی، اور الیکشن فیئر اینڈ شفاف ہوا تو اس میں نئی جماعتیں ابھر کے آئیں گی، جس میں نے یہ بتایا تھا کہ مہاجر گورنمنٹ بھی سر فہرست ہو سکتی ہے، اور اگر الطاف حسین کی بھرپور ان کو حمایت مل گئی تو اس کے علاوہ کافی یعنی کہ پوزیشن حاصل کر سکے گی، اور عوام کے ووٹر کا اعتماد تو آفاق مت پہلے ہی لے چکے ہیں، اور اب ان کو الطاف حسین کا اعتماد بھی حاصل ہو گیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔